अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। डॉक्टर बुलंद इकबाल अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज ये काम करने से कासिर रहे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ नैब इंक्वायरी। 12 में से 9 प्लॉट्स को अलॉटमेंट ऑर्डर मिल गया, बाकी 3 को अलॉटमेंट नहीं मिली। डीजी केडीए कहां हैं? उन्हें अदालत में हाजिरी यकीनी बनाना होगी, सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में साहिल समंदर पर 5,500 मुरब्बा गज जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। नैब का मुस्तफ़ा कमाल समेत 11 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। तफ्तीशी अफसर नैब का कहना है मुस्तफ़ा कमाल को मुल्जिम नामजद किया गया है, बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक नैब इंक्वायरी। रऊफ सिद्दीकी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम साबित हो रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर। सिंध हाई कोर्ट ने रेफरेंस दायर करके 2 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। प्यारे पाकिस्तानी पीएसएल फाइनल में फौजी कैप्स और शर्ट्स देखना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर पीएसएल देखने के लिए फौजी कैप्स पहनकर स्टेडियम जाने की मुहिम पर डीजीआईएसपीआर का कौम के नाम पैगाम। कहते हैं खेल सियासत से मुबर्रा होते हैं, रोशनियों के शहर में खेल से लुत्फ अंदोज हों। पाक फौज अवाम की मोहब्बत और हिमायत की कदर करती है। वेलकम बैक नाजरीन। आज के मौज़ूआत आपने मुलाहिज़ा किए और सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो साहब के हवाले से। मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि कोई भी वज़ीर अगर उनका सीट पर आता है तो वो करप्शन करने के लिए आता है। यही वजह है कि सिंध के अंदर करप्शन का बाजार मुसलसल गर्म होता जा रहा है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर कब्जे हो, ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर। हर जगह करप्शन का बाजार मुकम्मल तौर पर गर्म दिखाई देता है। साथ ही साथ मामलात क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इस तमाम तर करप्शन के ऊपर, इस तमाम तर गैर कानूनी धंधों के ऊपर जो है वो किसी किस्म का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या वजह है? क्या वो भी इस करप्शन में बराबर के हकदार होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं और इस करप्शन से हासिल होने वाला पैसा जो है वो बराबर की मिकदार में उन तक भी पहुंचाया जाता है? मामला क्या है? हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असेंबली हैं जनाब साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जामात लगते हैं, नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं और बकौल नैब हुकाम के साबित हो रही हैं वो चीज़ें जो रेफरेंस में शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी का ये पिछला 10 साल दौर और अभी 11वां साल इनको चल रहा है 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। 2008 से 2013 तक इनकी वफाक के अंदर और सिंध के अंदर गवर्नमेंट रही। अच्छा। और उसके बाद सिंध में, वफाक में नहीं, और अब सिंध में इनका मज़ीद 11वां साल चल रहा है। अच्छा, लेकिन हुआ ये मेरे ख्याल में इन्होंने मोहतरमा शहीद के खून का सौदा किया। अच्छा। वो इस तरह किया कि मिसाल के तौर पर कि पीपल्स पार्टी दावे करती है, ये कहते नहीं थकते कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें इनके हिस्से में आई हैं, फिर कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पनपी है। जरदारी साहब 8 से 9 साल जेल के अंदर रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। देखिए, दुनिया के अंदर होता ये है कि लीडर तो कुर्बानियाँ वसूल की जा रही हैं। हाँ, जो लीडर होता है, अच्छा, वो अपनी कौम के लिए और कौम के मफादात के लिए कुर्बानी देता है। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग आज तक जेलों में गए हैं
وہ یا تو کرپشن کیسز ان کے اوپر ہیں, نیب ریفرنسز ان کے اوپر ہیں, اور دیگر لوٹ مار کے معاملات اس میں سب کے سب ہیں. لیکن چیز ثابت نہیں ہو پاتی, وجہ کیا ہے؟ اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اداروں میں کوئی مکمکہ ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ریفرنس بنائے جاتے ہیں, چھاپے بھی مارے جاتے ہیں, دستاویزات جمع کی جاتی ہیں, ریفرنس فائل کیا جاتا ہے, لیکن کچھ ثابت نہیں ہو پاتا. مثال کے طور پر دیکھیں ثابت کیوں نہیں ہو پاتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت کو گرایا, اچھا, اور 2 ہی مرتبہ تقریباً نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا. یعنی دونوں نے 2 مرتبہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرایا. اچھا, جس وقت حکومتوں کو گرایا گیا تو ایک دوسرے پر کرپشن چارجز لگائے, کیسز بنائے, صحیح, جیلوں میں ڈالا, ٹھیک ہے, سیکورٹی رسک ایک دوسرے کو قرار دیا گیا, غدار کہا گیا, لیکن اس کے بعد NRO ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ NRO ایک دوسرے کو تو نہیں دیا گیا نا, سر وہ ایک ڈکٹیٹر نے NRO دے دیا, اس میں کیا؟ جی مثال کے طور پر جو پچھلا 5 سال مسلم لیگ نون کا گزرا ہے, جی, اس کے اندر کیسز پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر تھے, جی, کرپشن تھی, سب کچھ تھے, لیکن بس آپ سندھ کے اندر انوالو نہ ہو, سندھ میں آ کر ہم پر ہاتھ نہ ڈالیں, سمجھے بہت سر سندھ میں انوالو اس لیے نہ ہو کیونکہ 18ویں ترمیم ہے نا سر, خود مختاری ہے. ویسے بھی NRO ان کا انٹرنل ہو چکا تھا. اچھا, اب کیونکہ پاکستان کے اندر تیسری جماعت آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف آئی ہے, جی, اچھا ان کی کوشش میرے خیال میں یہ کہ وہ اداروں کو اسٹرانگ کریں, اسٹیبل کریں, مستحکم کریں اور آزاد رکھیں, تاکہ وہ آزادانہ طور پر کارروائی کریں. اچھا اب پیپلز پارٹی کے اوپر جب ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے, الزامات لگا رہی ہے, نیب کو دھمکی دے رہی ہے. لیکن جام خان شورو صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ تو چھپتے پھر رہے ہیں نیب سے. اس کی وجہ یہ, اور نیب نے انکوائری کے لیے اور DG امیگریشن کو خط بھی ارسال کر دیا کہ ان کی سفری دستاویزات کو کینسل کر دیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو ان کے خلاف کام ہوا ہے بہت باریک کام ہوا ہے. اچھا, اس میں ایویڈنس کو اکٹھا کیا گیا ہے. اچھا, پروفز کو اکٹھا کرنے کے بعد JIT نے تمام کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ضمانت کیسے ہو جاتی ہے سر؟ نیب پھر اس کے بعد اگر پروسیکیوشن اسٹرانگ ہے تو ضمانت کیسے ہو رہی؟ میرے خیال میں ابھی نواز شریف صاحب کی ضمانت تو نہیں ہو رہی. نہیں, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. کرپشن جی. اچھا اب کیونکہ ابھی ریفرنس داخل ہوا ہے آغا سراج درانی کے خلاف, جی, اچھا انکوائری ان کی چل رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ایسا لگ رہا ہے, دکھ رہا ہے, کیونکہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن زدہ ہے, ٹھیک ہے, اور نیب زدہ ہو جائے گی اس کے بعد. جی, ایسا لگ رہا ہے کہ ان 2-3 مہینوں میں پاکستان پیپلز پارٹی سمٹ جائے گی. اچھا, یقیناً ان کو اپنے کیسز کو فیس کرنا ہوگا, جیلوں میں جانا ہوگا. لیکن پارٹی قیادت جو ہے وہ پردہ ڈالنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی سے ان کو اریسٹ کیا جاتا, نیب کی ٹیم وہاں موجود تھی, لیکن بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچے, وہاں رش لگ گیا اور وہاں پہ ان کو چور دروازے سے باہر نکال دیا گیا. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر MQM کے اندر کوئی اس معاملات کے اندر پکڑا جاتا تھا تو MQM اس کو خود فارغ کرتی تھی, شیلٹر نہیں دیتی تھی. شیلٹر آپ لوگوں نے نہیں دیا. اچھا بالکل اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, اس میں رؤف صدیقی صاحب شامل, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شیلٹر بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اس کی بنیادی MQM میں نہیں دیا جاتا. نہیں MQM میں نہیں دیا. اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مثال کے طور پر وہ شاید وہ یہ حق سمجھتے ہیں اپنا, اچھا, کہ محترمہ شہید ہوئی, بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشن جیتے. جمہوریت کا انہوں نے میننگ چینج کر دی ہے. مثال کے طور پر جمہوریت کے معنی جمہوری خدمت ہوتا ہے. اچھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہاں پر شاید انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا حق سمجھ لیا کرپشن کرنا, کہ ہم کرپشن کریں گے, لوٹ مار کریں گے, اس کے بعد جو نئے الیکشن آئیں گے, نیکسٹ الیکشن ہوں گے, اس میں اس پیسے کو یوز کریں گے. اور شاید پیسہ استعمال کر کے, آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر کیا ہوا تھا, پیسے کی بھرمار, پیسہ استعمال کیا گیا. لیکن سر لوگ تو آپ کے بھی مارے گئے نا, اور آپ لوگوں کی جانب سے بھی اس طرح کے الزامات آپ پہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں, آپ لوگ چانہ کٹنگ کر رہے ہیں. رؤف صدیقی صاحب پہ غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس اور نیب کہہ رہا ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر ہم پر چائنا کٹنگ کا الزام ہے, جی, تو MQM تو سپورٹ نہیں کر رہی چائنا کٹنگ کو. MQM یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو پکڑیں. اچھا, شروع سے اسٹانس MQM کہہ رہا ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ MQM پر بہت سارے الزامات لگے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں بہت کم ہی پروو ہو پائے ہیں. اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پروف تو پیپلز پارٹی میں بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ مثال کے طور پر یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں, اچھا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آج, کیونکہ آج CM سندھ اگر کسی MQM کے اردو بولنے والے کو بنا دیا جائے, جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں, اندرون سندھ میں بھی
ڈیولپمنٹ کے کام، ایجوکیشن کے سیکٹر پہ، ہیلتھ کے سیکٹر پہ وہ ہم کام کر کے دکھائیں گے جو شاید ان کا تصور میں نہ ہو۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے آئیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پر ہیں، ان پہ انکوائریز بھی ہوتی ہیں، ریفرنس بھی فائل کیے جا رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے اہم رہنما ہیں رؤوف صدیقی صاحب، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس ہے جس میں نیب حکام کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہونے جا رہا ہے، اور کیسے ثابت ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد احمد صاحب، آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ اس وقت ڈیولپمنٹ آپ کے دور میں کی گئی، سر مصطفیٰ کمال صاحب بھی آپ کے دور میں میئر تھے، ان کی اس دور میں جو ہے وہ زمینوں پر قبضے اور اس طرح کے معاملات چلتے رہے، اس کی انکوائری بھی نیب میں پڑی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا سر؟ اچھا، اگر اس زمانے میں بھی کوئی غلط کام ہوا ہے جی تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اچھا، ڈیولپمنٹ کے کام کی میں نے اس لیے آپ سے بات کی ہے کہ اگر اس 70 سالہ دور کے اندر کبھی کراچی کو کچھ ملا ہے تو وہ میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کا دور تھا۔ اچھا، کہ پرویز مشرف صاحب نے کے زمانے میں جو بلدیاتی سسٹم تھا اسٹرانگ تھا، اسٹیبل تھا، مضبوط تھا، اور ان کو فنڈنگ بھی پورے پاکستان میں، صرف کراچی میں، انہوں نے پورے پاکستان میں فنڈنگ کی، پورے پاکستان کے اندر اس زمانے میں پنجاب کے اندر بہت کام ہوئے ہیں، دیگر صوبوں کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس زمانے میں جو فنڈنگ آئی، ایم کیو ایم نے پوری ٹیم کی شکل میں کام کیا کراچی کے اندر، کراچی میں انڈر پاسز بنے، برجز بنے، اسکول بنے، کالجز بنے، ہاسپٹلز بنے، ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہوا، یعنی کہ اس زمانے میں بہت زیادہ کام ہوا۔ میرے خیال میں وہ 4 سالہ دور ہمارے پاس تھا کہ اس میں پرویز مشرف حکومت نے ایمانداری سے فنڈ دیے، اور ایم کیو ایم کی پوری ٹیم نے اس زمانے میں محنت کی اور کراچی کی شکل نکالی۔ صحیح۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 10 سال بعد پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہ بھی پٹیشن ایم کیو ایم سپریم کورٹ کے اندر لے کے گئی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر قراردادیں لائی، کالنگ اٹینشن جمع کرائی، اسپیچز ہوئی کہ بھئی پاکستان کے اندر دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کروا جائیں۔ یہ سلسلہ کنٹینیوٹی کے ساتھ رہنا تھا، لیکن آج اگر 10 سال بعد پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو یہ جمہوری جو دعویٰ کرتی ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، جمہوریت کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، جیلیں کاٹی، جمہوریت بات ہو رہی ہے فوزیہ حمید صاحبہ پاک سرزمین پارٹی سے۔ میں آخری بات، ان جمہوری لوگوں نے بلدیاتی لوگوں کو پاور لیس کر دیا ہے، اچھا، نہ فنڈنگ دے رہے ہیں، انہوں نے بالکل ان کو زیرو کر دیا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ یا پورے پاکستان کے اندر ان کو اسٹرانگ کیا جائے تو میرے خیال میں یہی وہ سیٹ اپ ہے جو کہ کام کر کے لوگوں کو دے۔ چلے، پاک سرزمین پارٹی سے فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فوزیہ صاحبہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا خبر کے لیے۔ ذرا میڈم بتائیے گا کہ معاملات کیا ہیں؟ نیب کی جانب سے پاک سرزمین پارٹی کے اوپر بھی اب ہاتھ پڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے یہ خبر سنی ہے کہ نیب نے جو ہے ریفرنس دائر کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر۔ آپ کو بھی اندازہ ہے اور کراچی کی عوام کو یہ بات پتہ ہے کہ مصطفیٰ کمال ایک وہ شخصیت ہیں، جب وہ ان کو میئرشپ ملی تھی کراچی کی تو انہوں نے کراچی کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا۔ اور اگر وہ اتنے ہی کرپٹ ہوتے تو آج ان کے پاس جائیدادیں ہوتی، ان کے اپنے گھر ہوتے، بیرون ملک میں بھی اور اندرون ملک میں بھی ان کے بینک بیلنس ہوتے۔ فوزیہ امیر صاحبہ، یہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود نہیں، میری بات سن لیجیے، ابھی آپ پوری بات میری سنیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے 12 دفعہ یہ بات کی ہے کہ میرے دور میں جب مجھے پاور ملی اس دور کی اگر آپ جو ہیں اس کا احتساب کریں اور اگر 1 روپے کی بھی کرپشن مجھ پہ ثابت ہوتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے 12 دفعہ۔ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت رہنما اکثر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، لیکن سیاست چھوڑتا کوئی نہیں ہے، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور یہی پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے محمد علی صاحب، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہ تو پیپلز پارٹی کی ترجمان بیٹھی ہوں، نہ میں ان کو یہاں ڈیفینڈ کروں گی۔ میں نے ایک مثال دیا آپ کو، آپ پاک سرزمین پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ نہیں، میں ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہی ہوں، میں بالکل واضح طور پہ ایک بات بتا رہی ہوں، اور اگر مصطفیٰ کمال بھائی پہ اب بھی کرپشن اگر ثابت ہوتی ہے بالکل وہ اس کو فیس کریں گے، وہ نہ تو چھپ کے بیٹھنے والے ہیں، نہ وہ کوئی ڈر کے کہیں بیٹھیں گے، اور ہمیں خود پتہ ہے ہم نے جب ان پہ جو ہے اعتماد کر کے جب ہم نے پارٹی جوائن کی تھی اسی وجہ سے جوائن کی تھی کہ یہ وہ شخص۔ لیکن فوزیہ صاحب، معذرت کے ساتھ یہ اینٹی کرپشن کی ایک پریس ریلیز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جو کہ 3 کوریڈور منصوبے کی، اگر آپ بولیں گے تو میں اس کی بھی ذرا تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ جی، آپ چاہیے تفصیل میں بتائیے مجھے۔
देखिए मामला दरअसल ऐसे थे कि 3 कॉरिडोर मंसूबे की एंटी करप्शन की प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है और इसके मुताबिक एंटी करप्शन में एक केस मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ चल रहा है जिसका नाम 3 कॉरिडोर है, जो कि रनछोड़ लाइन से सफूरा तक एक रोड बिछाई गई थी और उसके दरमियान जो घर तोड़े गए उनको मुतबादिल जगह फराहम करने का मंसूबा था। 29 एकड़ की जमीन महमूदाबाद में, उसमें से 12 एकड़ की जमीन मांगी गई थी 2200 घरों के लिए, जबकि वहां पर सिर्फ 550 घर मौजूद थे और उसकी तकरीबन 49 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और यह उस प्रेस रिलीज के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ 6000 लोगों के पास उसकी लीज मौजूद है और जो लोग वहां पर आबाद किए जाने थे उनको मेहरान टाउन में भी घर दे दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंटी करप्शन की ये प्रेस रिलीज कह रही है। ठीक है, ये प्रेस रिलीज है ये, लेकिन ये कोई ऐसा ही वो चीज नहीं। आप जो है इसका एक प्रूफ होता है, प्रूफ के बाद आप गिल्टी किसी को भी एंटी करप्शन ने प्रूफ देना है। मैं तो एक एंकर हूं मैम। तो मैं यही आपसे बात कर रही हूँ, यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि अगर जो है अगर इसका कोई प्रूफ मिलता है जी तो बिल्कुल मुस्तफा कमाल भाई की एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट इस चीज पे है। और मैं इन तमाम चीजों के बाद भी ये बात कहूंगी, ये जो आज खबर चल रही है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और इसको जो है बिल्कुल गलत रंग दिया जा रहा है और बड़े गलत टाइम पे दिया जा रहा है। अच्छा। और ऐसे अगर और लेकिन अगर जो है नैब ये समझती है बिल्कुल प्रूफ लेके आए और हम बिल्कुल ओपन है हर तरह के एहतसाब के लिए। चले, एमकेएम पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जवाब ले लेता हूं। सर, ऐसे बंदे के साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत का या आने वाली किसी हुकूमत का या पिछली किसी हुकूमत का कुछ बिगाड़ा ही ना हो, उससे सियासी इंतकाम का निशाना कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, मेरे ख्याल में एक तो जिस पर इल्ज़ाम लगता है तो यही कहता है कि सियासी इंतकाम जी, ये एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, सही, इसको यूज़ किया जाता है और वो ऐसे मौक़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब अगर एंटी करप्शन के पास एविडेंस हैं 100%, ये प्रेस रिलीज पड़ी हुई है जी, अभी की नहीं है, ये तो पुरानी है। अच्छा, एविडेंस है तो उसको पेश करें और प्रूव करने के बाद यकीनन अगर प्रूव हो जाते हैं तो जो भी है XYZ जो भी हो सज़ा का हकदार है वो, और नहीं है तो फिर उसको ब्रीफ किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपने भी कहा और फौजिया बाजी मेरी बहन है जी, इन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ज़्यादा काम किया, अगर इस लॉजिक को थोड़ी देर के लिए मान लें कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में बहुत काम किया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि MQM ने काम किया। अच्छा, अगर मुस्तफ़ा कमाल खाली काम करते तो आज मुस्तफ़ा कमाल को जो मुख्तलिफ इलेक्शंस में 2-3 इलेक्शन में जो बुरी तरह शिकस्त हुई वो कभी ना होती। अच्छा, उसकी लॉजिक ये है कि MQM ने काम किया, लोगों ने MQM को वोट दिया। वोट बैंक सर महदूद हो गया ना आपका भी? नहीं, महदूद किया गया है। अच्छा, किया गया, ये अजब इल्जाम है। इंजीनियरिंग की गई ना। अच्छा, ये साबित आप लोग ये भी नहीं कर सके कि ये पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन लगी हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल में बिल्कुल 15 सीटें हमारी कंफर्म थी, लेकिन बहरहाल इंजीनियरिंग हो गई, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन जो वोट बैंक है वो MQM का है और आज तक है, और तो ये तो अब तय हो गया, ये प्रूफ भी हो गया, लोगों ने प्रूफ किया बाकायदा तौर पर कि जो वोट बैंक है वो MQM का है। MQM का झंडा, पतंग उसका निशान है, लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं और लोगों ने हमेशा MQM को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि MQM के कारकुनान, MQM के जो यूसीज टाउन, MQM की राब्ता कमेटी और जो जिम्मेदार लेवल के लोग सारे हैं, अच्छा, उन्होंने स्ट्रीट लेवल पर लोगों के साथ, एरियाज के अंदर, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों के साथ वो राब्ते में रहते हैं। चाहे यकीनन जब राब्ते में रहते हैं तो उनके छोटे मोटे मसाइल को भी हल करवाती है। तो PSP वाले भी रहते हैं ना, PTI वाले भी रहते हैं, जगह जगह उन्होंने भी दफातर खोली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन लोग एतमाद MQM पे करते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये है। अच्छा, इसलिए बार बार लोग प्रूफ भी करते हैं। तो ये तो तय हो गया कि कराची का वोट बैंक MQM के लिए है कि कोई अगर मिसाल के तौर पर मैं MQM का MNA हम रहे, अगर कल को मैं सिटी नाज़िम बन जाता हूँ या XYZ कोई और भी मेरे अलावा कोई और भी बनता है, तो अगर वो काम करेगा तो वो उसका जाती काम नहीं होगा, वो उस पूरी टीम का काम होता है। अच्छा, और उस जमाने के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब बाकायदा तौर पर उनको कहा जाता था कि भाई आप कराची के लिए, MQM की राब्ता कमेटी कहती थी कि आप कराची को फंडिंग करें, वो खुद भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, पूरा चेक एंड बैलेंस का निजाम था, तो ये सारे काम हुए। अच्छा, आज अगर कराची के लोगों के पास, मेयर के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। सर, 36 अरब की करप्शन का केस मेयर कराची वसीम अख्तर बिल्कुल अगर प्रूव हो जाए तो कह रहे हैं सर, वो तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता ना। चले फौजिया हमीद साहिबा से जवाब ले लेते हैं। खाली इल्जाम होता है। फौजिया साहिबा, जो काम मुस्तफा कमाल साहब ने अपने दौर में किए हैं वो MQM के प्लेटफॉर्म से
کیے ہیں اس کے جو تمام اس کے مثبت پہلو ہیں وہ MQM کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب کی کتابچے میں نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ساجد احمد صاحب؟ جی، ساجد بھائی جو ہیں میرے بھائی ہیں اور میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ MQM کا ہم بھی حصہ رہے ہیں ایک عرصے تک، اور جب میں نے MQM چھوڑی تھی تو میں آئی واز سٹنگ MNA۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ MQM نے کام کیا، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم ورک سے انسان جو ہے کامیابی اور جو ہے اس کو ملتی ہے، اور اسی ٹیم ورک کے نہ کام کرنے کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ جس زمانے میں MQM نے مصطفیٰ کمال کو کراچی کا میئر بنایا تھا، اسی زمانے میں ایک اور صاحب تھے جن کو حیدرآباد کا میئر بنایا گیا تھا، کنور نوید جمیل۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ساجد بھائی بہت قابل احترام ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ کراچی نے اتنا ڈیولپمنٹ اس وقت کی، کراچی کا نقشہ تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرے جو پروونسز تھے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال جیسا میئر ہمارے پاس آ جائے۔ تو حیدرآباد نے کیوں نہیں کام کیا؟ حیدرآباد نے کیوں نہیں ڈیولپ ہوا؟ حیدرآباد پہ ساجد احمد صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے کراچی کے لیے فنڈز دیے تھے، حیدرآباد کے لیے نہیں دیے۔ نہیں، دیکھیے اس چیز کو جو ہے بالکل آپ جو ہے مکس کیجئے، نہیں کنفیوز کیجئے۔ جس شخص نے کام کیا اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ جس شخص نے اس قوم کے لیے، ریاست کے لیے کام کیا ہے، اس کو جس کو ووٹ ملا اور اس نے ووٹ کو عزت دی، تو بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں حیدرآباد میں کوئی کام نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، کراچی میں ہوا تھا۔ تو دیکھیے جو ٹیم کا جو لیڈر ہے اس کو بالکل کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ صرف ایک شخص بالکل اس نے کام کیا، اس شخص نے ٹیم کو اپنے ساتھ لگا کے کام کروائے۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے کاؤنسلرز تھے، ان کو معطل بھی کرایا گیا تھا۔ تو یہ بات بالکل اس چیز کو جو ہے ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم پارٹی چینج کر دی تو ہم اس کے خلاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بالکل MQM کے پلیٹ فارم سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن ہی واز صاحبہ آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، ساجد احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ساجد احمد صاحب سے یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ کران ہوئے اس دور کے اندر تو مصطفیٰ کمال صاحب کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں کیونکہ حیدرآباد کے اندر وہ کام نہیں ہوئے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل پاک سرزمین پارٹی کی رہنما فوزیہ حمید صاحبہ نے فرمایا تھا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کام ہوئے تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ایما پر ہوئے۔ اگر حیدرآباد میں کام نہیں ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان دنوں حیدرآباد کے میئر جو ہیں وہ موجودہ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل تھے۔ اس پر جواب لیں گے MQM پاکستان سے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد احمد صاحب، آپ لوگ کراچی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی میں کام کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، اگر وہ فرد واحد کا کام نہیں تھا تو آپ لوگ حیدرآباد میں ڈیلیور کر کے دکھا دیتے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو حیدرآباد وہ سٹی ہے جس کی اتنی میڈیا کوریج بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، نمبر 1۔ اچھا نمبر 2 یہ کہ حیدرآباد میں کام ہوئے، یہ کون کہتا کام نہیں ہوئے؟ اچھا صرف فرق یہ تھا کہ اس کی زیادہ کوریج نہیں ہوئی، اچھا اس کو زیادہ لیا۔ آج بھی حیدرآباد کا میئر ہیں، میں بتا رہا ہوں، اچھا آج بھی حیدرآباد کے میئر ہیں طیب حسین بھائی، لیکن ان کی کہیں کوریج نہیں آتی، اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا وہاں اتنا زیادہ ان نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حیدرآباد میں کام نہیں ہوئے تو میرے خیال میں یہ غلط بیانی ہے۔ حیدرآباد کے اندر گرلز کالج اسکول بنا، میرے خیال میں جا کے دیکھ لیں، بکرا منڈی کے پاس بنا ہے، اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہیں، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہیں وہاں پر، کنور نوید بھائی نے چونکہ وہاں کروائے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں بریجز بنے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر بریجز جو بنے ہیں وہ بھی قاسم آباد، قاسم آباد، میرپور خاص، حیدرآباد چھوٹا سٹی ہے، ایک چھوٹا شہر ہے، قاسم آباد، ٹھنڈی سڑک، میرپور خاص، ان جگہوں پہ بریجز بھی بنے، جا کے دیکھ لیں، میں نام باقاعدہ لے رہا ہوں۔ گرلز کالج بنے ہیں وہاں پر، سیوریج سسٹم اگر حیدرآباد کو کسی نے دیا ہے تو وہ MQM نے دیا ہے۔ اچھا وہ الگ بات ہے کہ
کراچی کیونکہ کنور نوید جمیل صاحب اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس پارٹی کے رہنما ہو کے مجھے انگلیوں پہ گنوا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، 5 سال کے اندر میں یہاں خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا سر. ٹپس نہیں، مثال کے طور پر آپ کو پھر اس زمانے میں حیدرآباد جانا چاہیے تھا. اچھا میں جو لاجک دے رہا ہوں آج بھی حیدرآباد کا میئر ہیں لیکن کہیں دکھتے ہیں سر حیدرآباد کو کام ہو رہا ہے، لیکن قریب ہی رکھا ہے سر، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. جی وہاں بھی بلدیاتی سیٹ اپ ہے، جتنا کام ہو رہا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں جو اختیار ان کے پاس ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کنور نوید جمیل نے وہ کام نہیں کیا تو یہ غلط بیانی ہے. اچھا اور یہ ناانصافی زیادتی، میں نے یہ کام گنوا دیے ٹپس ہے تو میں نے موٹے موٹے کام گنوائے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہاں جائیں گے مثال کے طور پر اگر ایم کیو ایم حیدرآباد کے اندر کام نہیں کرتی تو ایم کیو ایم ہمیشہ حیدرآباد کے اندر ون کرتی ہے. اگر ایم کیو ایم حیدرآباد میں کام نہیں کر رہی ہوتی تو ابھی بھی وہاں پر ہمارے 2 MNAs جیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں کام کیا ہے، MPs جیتے ہیں، پیپلز پارٹی نے دیکھیں میں معصومانہ سوال ہے سر، سندھ میں کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے، سندھ میں پیپلز پارٹی میں کام کیا. میں بتا رہا ہوں سندھ میں اربن اور رورل ایریاز میں فرق ہے میرے بھائی، پہلے تو اس کو آپ کلیئر کر رہے ہیں. اچھا وہ اس لیے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن جو اربن ایریاز کے لوگ رہنے والے باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ٹائم مختصر ہے، فوزیہ حمید صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے. فوزیہ صاحبہ انہوں نے کام گنوا دیے ہیں کہ کنور نوید جمیل صاحب جب وہاں پر میئر تھے تو انہوں نے نام بھی گنوا دیے ہیں اور چیزیں بھی بتا دی ہیں، تعداد بھی بتا دی ہے کہ کتنی تعداد میں کام ہوئے اور کیا کیا کام ہوئے. آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں بقول ان کے. اب یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نا. جی صاحب میں تو ساجد بھائی سے یہ کہوں گی کہ جب یہ رات کو سوئے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، یہ صرف ایک دفعہ دوبارہ سے ریکال کریں کہ یہ جو یہ باتیں کہی ہیں سچائی کتنی ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کتنے لگے؟ 4 لگے. کتنے بریجز پر؟ 4 لگے. اچھا کتنے بریجز؟ اب یہ آپ حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے میڈیا کوریج کی، حیدرآباد کیا چانس ہے؟ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے کراچی سے وہاں تک کا. اگر وہاں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ساجد بھائی پلیز، میں آپ سے بالکل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی اس قسم کی کوئی بحث، لیکن مجھے اختلاف ہے جو آپ نے بات کی ہے اس میں. اگر میڈیا کوریج نہیں ہو رہی تو لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اچھا میں آپ کو پھر ایک مثال دوں گا. 1 منٹ کا جواب کمپلیٹ ہے پھر میں آپ کی طرف. لیٹ می کمپلیٹ. پورے پاکستان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے آ کے حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ دیکھا ہو اور انہوں نے کہا یہاں ترقیاتی کام ہوئے ہو. اس زمانے میں بھی ہم حیدرآباد ہم حیدرآباد جاتے ہیں، وہاں روڈیں اس وقت بھی خراب تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، آج بھی وہی حال ہے. وہاں جو برج بنے ان کا حال دیکھ لیجئے، جو پتہ نہیں کس بنے تو برج تو بنے. جتنی کرپشن اس کے اندر کی گئی ہے وہ برج وہ اس زمانے میں کنور نوید جمیل کے زمانے میں نہیں بنے. پلیز اس چیز کو کلیئر کریں، ایسا نہیں ہے. اور جو کالج، چلے میں جواب لے لیتا ہوں فوزیہ صاحبہ. یہ بالکل غلط. اچھا مجھے ایک بات بتا. جی 1 منٹ. اچھا مجھے ایک بات بتا. ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے. مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں ایم کیو ایم نے کیا تھا کام. چلیں اس کا جواب لے لیتا ہوں. فوزیہ صاحبہ آپ میرے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. ساجد احمد صاحب جنہوں نے کام کیا ان کے کام کو سراہا گیا. حیدرآباد کے اندر کام ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ حیدرآباد میں کام ہوا. مثال کے طور پر دیکھیں لاہور ہے، پنجاب کے اندر لاہور ہے. 1 منٹ فوزیہ صاحبہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. میں کراچی جی منی پاکستان ہے، میگا سٹی ہے. اچھا اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اچھا لاہور کو فوکس کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اچھا اس طرح سے کیا انٹیریئر سندھ کے اندر اور سٹیز نہیں ہیں؟ کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے. لیکن دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے، آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بریجز جو حیدرآباد میں بنے پہلے بنے، تو پہلے تھی ایم کیو ایم نا وہاں. اس سے پہلے اور کون تھا؟ اس سے پہلے اگر کوئی اور تھا تو ڈیولپمنٹ کا کام ایم کیو ایم کے علاوہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص نے کے اندر کسی نے نہیں کرایا. اچھا پھر لوگوں نے پروف بھی کر دیا بار بار ووٹ دے کر. اچھا مثال کے طور پر اگر حیدرآباد کے اندر کام نہیں ہوا تو آج تک کسی نے کلیم کیوں نہیں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں اگر کرپشن کلیم ہی تو کر رہی ہیں نا، وہ بھی سینئر رہنما ہیں. مثال کے طور پر اگر کہ جی ہاں کہ کنور نوید بھائی نے ایسا کیا ہے تو دیکھیں آج ان کو میئرشپ چھوڑے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. لیکن صرف زبانی کسی پہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن پروف دینا بہت مشکل ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر اس زمانے کے اندر فنڈ ملے،
آپ کو پتہ ہے کتنا سخت چیک، آپ بھی ایم کیو ایم میں ہمارے ساتھ رہی ہیں اور اچھا آپ نے بھی کچھ زمانے میں کام کیا ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم کے اندر اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس اس زمانے میں اور آج بھی ہے، آج بھی ایم کیو ایم کے اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس ہے کہ کوئی صدر کرپشن کر لے. اچھا مثال کے طور پہ جو فنڈنگ آئی لگی ہے وہ، اور فنڈنگ کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی، وہ کسی ادارے کے اکاؤنٹ میں آتی، سٹی گورنمنٹ جو اس کے اکاؤنٹ میں آئے گی، پھر وہاں سے پی سی بنتی ہے، باقاعدہ طور پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ مختلف بنتے ہیں، اس کے بعد وہ لگتی ہے. ایم کیو ایم کے اندر باقاعدہ طور پر اس زمانے میں بھی آج بھی ڈیولپمنٹ کمیٹیاں تھیں. حیدرآباد میں تو باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں اپنا وہاں پر زون ہے، زون کی لیول پر، سیکٹرز کی لیول پر. چلیں ساجد بھائی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، جی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، اور فوزیہ حمید صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو کام ہوئے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کرائے، جبکہ جو کام حیدرآباد میں ہوئے وہ کام ہی نہیں ہیں، اور حیدرآباد میں کسی بھی قسم کے کوئی کام دکھائی نہیں دیتے. ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرانی پریس ریلیز ہے جو کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے جاری کی گئی تھی. 3 کوریڈور ایک منصوبہ تھا جو کہ رنچوڑ لائن سے سفورہ تک ایک سڑک نکالی گئی تھی، اور اس کے درمیان جو گھر مسمار کیے گئے تھے ان کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے اس وقت کے میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے زمین مانگی گئی تھی سندھ حکومت سے، اور اس زمین کو محمود آباد کے اندر الاٹ کیا گیا جو کہ 49 ایکڑ زمین تھی، اور اس کو 12 ایکڑ مانگا گیا. بعد ازاں اس پوری 49 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا گیا، اور جو گھر مسمار کیے گئے تھے ان کی تعداد 450 تھی، اور بعد ازاں 2200 گھر کے جو ہے الاٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ سندھ حکومت سے نکلوائے گئے. اور اس میں 49 ایکڑ زمین کے اندر 20 ایکڑ زمین جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ملکیت ہے، جس کو سپریم کورٹ کی جانب سے واضح طور پر احکامات ہیں کہ ان کو خالی کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس منصوبے کے اندر کچھ لوگوں کو مہران ٹاؤن کے اندر بھی لیز دی گئی اور وہاں پر جگہ الاٹ کر دی گئی کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ 6000 لوگوں کے پاس اس وقت محمود آباد کی اس 49 ایکڑ زمین کی فائلز موجود ہیں، اور اینٹی کرپشن میں یہ کیس ابھی بھی منو مٹی تلے دبا ہوا ہے. اور آنے والے وقتوں میں کیا واضح ہونے جا رہا ہے؟ جام خان شورو کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم انتہائی متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.